बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुकार पाकिस्तानियों की और इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक उन पाकिस्तानियों की, उन सैलाब से मुतासर लोगों की पुकार, उनकी आवाज़ पहुँचाने का ये सिलसिला जारी है जो सैलाब से मुतासर होने वाले इलाक़ों में अब भी मुश्किल में घिरे हुए हैं। लोगों की जो तिब्बी सहूलियात हैं वो अब भी ज़रूरत है। डॉक्टर्स की, इलाज मुआलजे की, अद्वियात की, सरों पर छत नहीं है। और जिस तरीके से मौसम अब अंगड़ाई ले रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है, सर्द मौसम अब दाखिल हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये इसमें मज़ीद शिद्दत आती जाएगी। ऐसे में उन इलाक़ों के अंदर जहाँ पे सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जिनके सरों पर छत नहीं है, जिनके मकान नहीं है, जिनके पास खुराक नहीं है, जिनके चलिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनके लिए अब मौसम की शिद्दत का सामना करना एक उससे बड़ा चैलेंज होगा। और ऐसी सूरत में जो वबाई अमराज हैं वो पहले ही मौजूद हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है। ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो मिलकर किसी भी जगह पर सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के अंदर उन लोगों की मुश्किलात में हर गुज़रते इस दिन के साथ इजाफ़ा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि उन मुतासरीन की आवाज़ उठाई जाए, उनकी आवाज़ बना जाए और उनकी आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचाया जाए जहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। और वो लोग जो कि कुछ कर गुज़रने की सकत रखते हैं, चाहे वो हुकूमती सतह के ऊपर हो, इनफरादी या इज्तिमाई सतह के ऊपर, इन लोगों की इमदाद हो सके। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद होंगे हमारे साथ मारूफ गुलकार हैं ज़हूर अहमद लोहार। उनसे आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जावेद अकबर जो कि चेयरमैन इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट हैं, उनसे इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे झडोश शहर की। और यहाँ पे ये इलाका भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सैलाब की वजह से। बहुत सारे लोग हैं, हर शख्स की एक कहानी है, हर शख्स की एक रुदाद है, हर शख्स की जो है वो दुख, तकलीफ़, कर्ब है। ख़ानदान बहुत सारे मुतासर हैं। उन्हीं में से एक मुतासरा बेवा खातून, सैलाब जब आया तो सैलाब की पानी की वजह से अपने घर में चीज़ों को आगे पीछे करने के दौरान गिर गई और उस दौरान इसकी कमर की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से ये मुतासरा खातून अब बेयारो मददगार है, इमदाद की मुंतज़िर है। इसकी पुकार क्या है आपको दिखाते हैं। शबाना बीबी अब बिस्तर पर पड़ी रहती है। सैलाब का पानी निकालते हुए पैर फिसलने से गिरने वाली शबाना की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। सिलाई मशीन चलाकर बच्चों का पेट भरने वाली माँ अब हिल भी नहीं सकती। घर में राशन है ना ही पानी। बच्चों की भूख शबाना को किसी करवट चैन नहीं लेने देती। शबाना और उसके यतीम बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं।
کاش کہ کوئی اس بیوہ خاتون، اس لاچار خاتون جو کہ امداد کی منتظر ہے، علاج کی منتظر ہے، اس کی پکار کوئی سن لے، اس کے بچوں کی کوئی امداد کر دے، اس کو علاج معالجے کی کوئی سہولت فراہم کر دے۔ اس سیلاب نے ملک بھر کے اندر 1717 افراد کی زندگیوں کو نکل لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ 12,000 سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ 345 خواتین سمیت 639 اس میں جو بچے ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی اور بچوں کی جو اس مشکل میں، اس آفت میں، اس قدرتی آفت میں متاثر ہوئے ہیں، اور یہ سوچنا ہوگا کہ ان خواتین اور بچوں کی حفاظت کیسے ممکن بنائی جائے۔ 21,14,000 سے زائد جو گھر ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی بحالی، ان گھروں کی دوبارہ تعمیر اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان تمام لوگوں کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں کے اوپر جلد از جلد کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو خدا نخواستہ ان ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ساری چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جاوید اکبر، جو کہ چیئرمین اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جاوید اکبر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک شخص کی، ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جیسی کئی خواتین ہیں جو اس دکھ میں، اس مشکل میں گھری ہوئی ہیں۔ آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہ اس وقت کیا کام کر رہی ہے، اور اگر جھڈو سندھ میں اگر آپ کی ٹرسٹ کام کر رہی ہے تو کیا اس خاتون کی آپ کی جانب سے کوئی مدد کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ سو تھینک یو سو ویری مچ۔ اس وقت اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے، جن کا وجود پچھلے 2 سالوں میں الحمدللہ ایک پودے سے لے کر ایک تناور درخت تک بن گیا ہے، اور اس وقت الحمدللہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں، جس میں میڈیکل، گروسریز کے فراہمی میں، اسی طرح جو ہے صاف پانی کے فراہمی میں، اور اسی طرح جناب میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح یہ شبانہ بی بی کا ذکر ہوا، تو الحمدللہ اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ جہاں تک اس ڈیزاسٹر کا تعلق ہے اور سیلاب کا تعلق ہے، یہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ڈیزاسٹر ہے، اور انیشیلی ہم نے سب سے پہلے فلڈ ریلیف کے اندر بلوچستان میں انیشیلی جب ہم نے کام سٹارٹ کیا، اور وہاں پہ ہم بیلا صدوری گاؤں ہے اور اسی طرح ویندر کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم نے فلڈ ریلیف ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے، جہاں پہ 500 فیملیز کو ہم نے جو ہے راشن، صاف پانی اور اسی طرح ہمارے پاس میڈیکل کٹ تھے جو ہم نے پرووائڈ کیے۔ تو جاوید صاحب آپ سندھ میں اس وقت کام کر رہے ہیں، جھڈو میں آپ کی یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، کیا اس متاثرہ خاتون کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور میں آپ کے توسط سے یہ کمٹمنٹ کروں گا، اگر مجھے ان کے کانٹیکٹ نمبر پرووائڈ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس خاتون کے علاج معالجے کی جتنے بھی ایکسپنس ہے، اس کو میرا ادارہ جو ہے انشاءاللہ سپورٹ کرے گا اس کی علاج کمپلیٹ ہونے تک۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو روزگار میں کوئی بھی جو ہے اس کے بعد، جیسے کہ یہ سلائی مشین پہلے اسی سے اپنا گھر چلاتی تھی، تو ہم انشاءاللہ ان کو روزگار کی فراہمی کو بھی یقینی بنائیں گے، تاکہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ اسی طرح سے پال سکے جس طرح یہ پہلے پال رہی تھی۔ اور الحمدللہ اس وقت انٹیریئر سندھ کے اندر ہم نے میرپور خاص، کپرو، اور اس کے علاوہ انٹیریئر کے علاوہ تونسا شریف میں ہم نے کام کیا، جہاں پہ جتوالا، قادروالا، ان گاؤں میں کام کیا، اور ابھی جو ہمارا اس خاتون تک راشن کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے؟ جاوید صاحب، آپ نے جیسے کہا علاج معالجہ، راشن کی بھی فراہمی ہو جائے گی؟ 3 بچے ہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس وقت۔ بالکل ہو جائے گی، اور جب تک ان کی سٹیبلٹی نہیں آتی ہے انشاءاللہ ہم یہ بات آن ایئر جو ہے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ان سے انشاءاللہ ہم ان کی راشن کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ اور
سوشل ورکنگ کے جو مختلف پہلو بالکل ٹھیک جاوید صاحب، آپ کی جو جو کمٹمنٹ ہے کردار اس ادا کی کر رہے ہیں۔ قابل ستائش ہے۔ اس چیز کے اوپر ہماری ٹیم آپ تک یہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کر دے گی۔ جاوید ظہور احمد لوہار صاحب جو کہ مشہور فوک سنگر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے۔ ظہور احمد لوہار صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، جو آرٹسٹ کمیونٹی رہی ہے، ایک بڑا چیلنج ہے یہ والا، اس چیلنج کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا ویسے ارادہ رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس چیلنج سے نمٹا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے میں کہ انسانیت کی جڑی خدمت ہے نا، بندہ آخری سانس تک کرتا رہے۔ اللہ کریم راضی ہوتا ہے، اس جہان صلہ ملتا ہے، اور جتنا کچھ ہو سکے اتنی ہمت کرو، بڑھ چڑھ کے حصہ لو، اور جتنے کہ میرے چاہن والے میرے مہربان ہیں، اللہ پاک انہوں نے زندگی کرے، اللہ پاک انہوں نے خوش رکھے۔ میں انہوں نے کے بھی اپیل ہے کہ تساں جتنا جتنا پھر سکتے ہو تسی سیلاب ابھیان دی یہ مدد کرو، ہر صورت تمہیں اس جہان صلہ مل سی۔ جی اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ اس میں آپ چونکہ فوک سنگنگ کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ اپنی اس میوزک کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی آواز سب جگہ پہنچتی ہے، کیا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ کوئی اپنے کوئی سنگنگ کیا کوئی ایونٹ اور کوئی ایسا چیریٹی فنڈ ریزنگ کا کوئی آپ نے اب تک کوئی سلسلہ کیا ہے تاکہ ان سیلاب متاثرین کی مدد ہو سکے؟ نہیں، میں جی اس وقت تک کوئی نہیں کیتا، اور میرے دل چ ہے انشاءاللہ، کیونکہ ساڈے ایکری کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے، کاروبار کی مزید پریشانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جی میں میرا اپنا کاروبار چلتا ہے، میں جو کچھ پھر سکوں میں خود بھی کرسا اور دوسروں نے اپیل کرسا۔ تو کیا کیا متاثر ہوا ہے آپ یہ جو بتا رہے ہیں اس میں؟ جی ظہور صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے کاروبار اور باقی چیزیں بھی متاثر ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں متاثر ہوئی ہیں؟ جی یہ کاروبار گانے دا جی، میرا اور تو ہوا کوئی نہیں جی، کوئی بیک سائڈ تے کوئی بزنس نہیں، یہ گانے دا میرا کاروبار ہے، تے گانا بھی نال دی نال ہوں ایک سائڈ پوری میرے ملک پاکستان کی تکلیف ہے چاہیے، تو ظاہر ہے پورے ملک نو تکلیف ہونی ہے، ایک کاروبار ہر دا مندہ ہو گیا، ہر دا ٹھنڈا ہو گیا، تے اس وقت کہ جی میں ہوں انشاءاللہ تعالی چلتا ہے، کیونکہ میرا زیادہ تر سلسلہ شادیاں والے، کہ جو لوگ تکلیف ہے چمن تو شادی نہ کر سکیں یا میں نہ بلا سکیں تو میرا ہی ٹھنڈا ہو گیا انہیں، تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہی چلتا ہے، میں اپنے اتنے چاہنے انہوں نے اپیل کی ہے اور بار بار کرتا رہا سا کہ جو میں پھر سکوں میں انشاءاللہ تعالی میں یہ خدمت کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ظہور احمد لوہار صاحب، ایک بریک ہم نے لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے جاوید اکبر چیئرمین اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ظہور احمد لوہار جو کہ مشہور و معروف فوک سنگر بھی ہیں، خود بھی وہ متاثر ہوئے، یقینی طور کے اوپر معیشت جو ہے وہ ایک اس کا پہیہ ہے اور ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جو ذریعہ معاش، ذریعہ روزگار یا تو براہ راست یا پھر انڈائریکٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے مزید بات کریں گے۔ جھلمکسی کا رخ کریں گے اور جھلمکسی بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر ہے۔ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سرد موسم اس وقت بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر، بیرونی امداد آ رہی ہے، کیونکہ بات اس وقت ہے، اس پروگرام میں ہی یہ والی بات ہوئی، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اب جس طریقے سے سیلاب کی تباہ کاری آئی، سیلاب آیا، اس نے پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ متاثر کیا، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر بین الاقوامی برادریوں نے امداد بھیجنے کا وعدہ کیا، بھیجی بھی، امداد آئی بھی۔ امداد کی تقسیم کے حوالے سے سست روی کا سامنا ہم نے دیکھا کہ اس میں سست روی نظر آئی، اس طریقے سے تیزی نظر نہیں آئی جس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ امداد ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب سیلاب کا پانی اترا ہے
تو جب جہاں جہاں پانی اترا اس کے بعد وہاں کی تباہ کاری مزید سامنے آئی، کیونکہ ایک تباہ کاری وہ ہے جو سیلاب آنے کے ساتھ ہوئی، اور ایک تباہ کاری وہ ہے جو کہ اس کا پانی اتر جانے کے بعد لوگوں کی مکانات، لوگوں کی چھت، لوگوں کا روزگار، لوگوں کی زرعی اراضی، ان کا اناج، مال، مویشی، یہ وہ تمام چیزیں رہی ہیں جس سے وہ محروم ہو گئے۔ یعنی بہت سارے لوگ یوں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے، اور اب ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کے سروں کے اوپر کوئی سایہ نہیں، والدین یا والد میں سے کوئی ایک نہیں، اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں، ایسا طریقہ کار نہیں جس سے وہ اپنی زندگی کے پہیے کو آگے چلا سکیں۔ ایسی ہی روداد، ایسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جھلمکسی میں 3 یتیم بچے۔ اس سیلاب کے آنے کے بعد ان بچوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مائی چھٹا کی عمر زیادہ اور ذمہ داریاں اس سے بھی بڑی ہیں۔ 3 یتیم نواسوں کی دیکھ بھال اب انہی کو کرنی ہے۔ دن اپنے گرے ہوئے مکان کے صحن میں اور رات کسی رشتہ دار کے ہاں پناہ لے کر گزارتی مائی چھٹا کو بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر ہے۔ وہ سردیوں کی آمد سے بھی پریشان ہے۔ میں کمزور، غریب، بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ داماد کی وفات کے بعد 3 یتیم نواسوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی ہے۔ ہمارا گھر سیلاب میں گر گیا ہے، آگے سردیاں آ رہی ہیں، میں کہاں جاؤں؟ کسی نے میری مدد نہیں کی، میں بہت پریشان ہوں، وہ کس سے مانگوں؟ حکومت میری مدد کرے۔ بچے دکھی ہیں کہ ان کا خیال رکھنے والا اب کوئی نہیں۔ ہمارا گھر گر گیا ہے، حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، ہم 3 بھائی ہیں، ہمارا خیال رکھنے والا اب کوئی نہیں۔ نانی بھی غریب ہیں اور اب بوڑھی بھی ہو چکی ہیں، ہمارے پاس گرم کپڑے بھی نہیں، ہمیں راشن کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس خیمہ ہے نہ ہی چھت، حکومت ہم سے تعاون کرے۔ مائی چھٹا کے حوصلے تو بلند ہیں، مگر ان حالات میں گزر بسر بہت مشکل ہو گیا ہے۔ 3 یتیم بچوں کا بوجھ اٹھانے کی ہمت اب مائی چھٹا کے ناتواں کندھوں میں نہیں۔ یہ خاندان مدد کو پکار رہا ہے۔ اس سیلاب سے 3.25 کروڑ سے زائد افراد کی زندگی درہم برہم ہو چکی ہے۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ صرف ایک مثال ہے، اور اس جیسی کئی 100 مثالیں موجود ہیں جن میں بچے جو یتیم ہیں ان کی کفالت یا تو بوڑھی نانی یا نانا یا دادی یا دادا کر رہے ہیں، یا پھر ایسے لوگ بھی، ایسی خواتین بھی ہیں جن کے سروں پر سے ان کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا اور اب وہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے پاس بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، کفالت کرنے والا نہیں ہے، اور سیلاب نے مشکلات کو بڑھا دیا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس طرح کے لوگوں کی مشکلات وہ ہیں جو کہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان لوگوں کی پکار ہم اس لیے بھی اجاگر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی درد دل رکھنے والا انسان، شاید ہی درد دل رکھنے والے حکام بالا، ان تک یہ آواز پہنچے، ان تک یہ پکار پہنچے، اور وہ کم از کم اپنے تئیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی امداد کریں، ان لوگوں تک راشن، کھانا، پانی پہنچائیں، اور سیلاب کی وجہ سے جو ان کی زندگی ایک طریقے سے رک سی گئی ہے، ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ وہ کریں کیا، آگے جائیں کیسے،
اناج ان کے پاس نہیں ہے، زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے زمین نہیں ہے، مویشی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، تو وہ کریں تو کیا کریں؟ ایسے لوگوں کو اٹھانا، ان کی زندگیوں کے پہیے کو چلانے کی اشد ضرورت ہے، وہ سب مل کے کر سکتے ہیں۔ پکار پاکستانیوں کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کی پکار ان سب لوگوں تک پہنچائی جائے۔ جاوید اکبر صاحب، چیئرمین اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ بھی ایک کہانی جھلمکسی کی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ 3 یتیم بچے، ان کی نانی ان کی کفالت کر رہی ہے، لیکن سیلاب کی وجہ سے اب مشکلات میں گھرے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کے آپریشنز ہیں، آپ کی فاؤنڈیشن یہاں بھی کام کر رہی ہے جھلمکسی میں؟ ابھی جو ہمارا نیکسٹ پلان ہے وہ ہم آلریڈی جھلمکسی کا طے کر چکا ہے، اور چونکہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ جو آنے والا وقت ہے، سردیاں آ رہی ہے، بیماریاں آلریڈی بڑھ چکی ہے سیلاب کے بعد کے جو اثرات ہے، تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم وہاں پہ گرم کپڑے، جیکٹس، بلینکٹ اور راشن جو ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ادویات کا جو ہے ہم پلان کر رہے ہیں 500 فیملیز کے لیے انشاءاللہ عنقریب ان دنوں میں، تاکہ ہم ایسے مستحقین تک پہنچ سکے جہاں پہ جن کے سروں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایون ان کے پاس کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ہماری ایفرٹ ہے کہ اس ایفرٹ کو ہم لے کے چل لیں، اور بہت سارے دوست احباب جو ہمیں اس کار خیر میں ہمارے ساتھ مل کر ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، اور ان فیملیز تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے ان کا سہارا بن سکے۔ الحمدللہ پاکستانی قوم تو یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو پلان ہے رکھتی جھلمکسی اور بلوچستان، ان علاقوں میں آپ نے بتایا کہ جانے کا پلان ہے، تو کب تک ہے؟ آپ کب تک ان کی بحالی کے لیے وہاں نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بلوچستان پہ ہم آپریشن کر چکے ہیں، اسی حساب سے انٹیریئر سندھ کے مختلف مقامات میں ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ ابھی جو ہمارا پلان ہے وہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اسی 10 ڈیز کے اندر ہم اس کو فائنلائز کریں، اور چونکہ پلان کے ساتھ ہمیں تمام تر ارینجمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے فنڈنگ کی، اس کے بعد جو ہے وہاں کے مستحق فیملیز کی لسٹ آؤٹ کرے، وہاں کے مقامی انتظامیہ کو، مقامی لوگوں کو، مقامی سوشل ورکر کو ساتھ دے، کیونکہ ایسے انسرٹنٹیز بھی جو ہے کچھ سانحات کچھ دنوں میں نوٹ کیے گئے ہیں کہ جو اگر بغیر پلاننگ کے کام کیا جائے تو خدا نہ خواستہ مستحقین تک ان کا حق نہ پہنچ سکے۔ کئی جگہوں پہ ایسے آبزرویشن آئی ہے کہ جہاں پہ ملٹیپل ٹائم راشن پہنچا ہے، اور کچھ ایریاز اسٹل ابھی بھی ایسے ہے کہ جہاں پہ 1 ٹائم بھی ان کو سپورٹ نہیں مل سکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ بہت ساری کالز میرے پاس آتی ہے مختلف جگہوں پہ، اور یہ ہے کہ ان کے پاس اب تک کسی بھی ادارے کے تھرو نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ جو کہانی ہمارے پاس ہے کہ یہ جو کہانی ہم نے دکھائی ہے متاثرہ خاتون کی، ان کی جو ہے وہ یہ 3 نواسیہ بھی ہیں، یہ بچے ہیں، یتیم ہیں، اس خاتون کی جو ہے وہ اس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اس جگہ پہ جھلمکسی کے لیے کوئی ارادہ اگر ہے آپ کے پاس، یا آپ ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر؟ ہم چونکہ ان خاتون کے لیے سب سے پہلے پلان تو اس میں ٹھیک ہے 10 ڈیز 15 ڈیز لگیں گے، لیکن اس خاتون کو ہم فوری طور پہ ان کو راشن کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم ان کو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں within this week، اور اس کے علاوہ ان کو بلینکٹ اور گرم کپڑے یہ تو ہم فوری طور پہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور جہاں تک ان کے گھر کے کنسٹرکشن کا تعلق ہے ان کے لیے بھی ہم مختلف مخیر حضرات سے بات کریں گے تاکہ ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اس حالت میں آنے والا جو دن ہے، کیونکہ سخت سردیاں ہے اور وہاں پہ آلریڈی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے مزید ان کے مشکلات میں اضافہ ہونے کے چانسز ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے مشکلات میں فوری طور پہ اس کو کم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا جاوید اکبر صاحب، ان کی جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ ظہور احمد لوہار صاحب، آپ مجھے بتائیے گا سر کہ اس وقت چونکہ آپ فوک سنگر بھی ہیں، سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے، متاثرین کے لیے آپ نے اپیل تو کی ہے ہمارے اسی پروگرام کے اندر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ان کی مدد، ان کی امداد کے لیے کوئی اپنی موسیقی، اپنی فوک سنگنگ کے ذریعے کوئی گانا بھی آپ نے تیار کیا ہے تاکہ آپ کے سننے والے، آپ کو دیکھنے والے آپ کی اس فن کے ذریعے جو ہے وہ متاثرین کی مدد کریں آپ کے کسی گانے کی وجہ سے؟
دیکھو جی میں اج تک جتنے گانے گائے ہیں تقریباً انہوں نے غور نال سنو تو اس دے وچ ہے ہی پکار ساری، کوئی اس دے وچ مطلب ہے کوئی شوخا پن نہیں، اس دے وچ تقریباً ایک جویں بندے نو پیغام دیویندا ہے نا کہ اس چیز نو سمجھ، اس راہ تے ٹور، اس لائن رہن تے ٹور۔ اور میری اپنی کوشش ہے کہ جھنگ دے میں جتنے گان والے انہوں نے بھی بلائیں، شعراء حضرات نو بلائیں، اپنے دوستوں نو بلا کے ایک شو کرنا ہے، شو کر کے اس تو بعد جو اس کی اماؤنٹ ہو سی وہ ساری سلازت نو پیش کی جاسی۔ باقی میں پورے ملک دے سنگر حضرات نو بھی اپیل کرنا جتھے جتھے کہیں دا تلا کہ کوئی دوست بیلی ہیں وہ شو کرن، شو کر کے پیسے اکٹھے کر کے اتنے پہنچان۔ اے خدا نہ خاصتا انہاں نال ہو گئی ہے تو یار سادے نال بھی تو ایسی ہو سکتی ہے، وہ سارے بھائی ہیں، وہ تکلیف ہے تو ساری تکلیف ہے، اور اصا سارے نو جتنا کچھ اسی پھرنے ہیں سانو یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اور بالکل آپ نے جی یہ میری کوشش ہی ہو کہ ایک شو کر کے کہ وہ جو اماؤنٹ ہو سی انہوں نے پیش کی ہے۔ اور یہ کب تک آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ ان قریب ہی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ظہور احمد لوہار، آپ نے کہا کہ آپ عنقریب ایک شو کریں گے سیلاب متاثرین کے لیے، اور اس میں جو آمدنی ہوگی وہ تمام متاثرہ لوگوں تک اس کو پہنچائی جائے گی۔ یہ بہت ہی قابل ستائش اور ایک احسن قدم ہے اپنے طور کے اوپر۔ کوئی بھی انفرادی سطح کے اوپر، اجتماعی سطح کے اوپر کوئی بھی قدم اگر اس وقت اٹھایا جائے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ یقین جانیے کہ اگر 1 روپے کی بھی مدد ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا قدم ہوگا اور بہت بڑا ریلیف کا سما ہوگا، کیونکہ جان تو بچ گئی ہے، اب بھی جو لوگ اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں ان کی تعداد اب بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے جیسے پہلے بتایا کہ واٹر جو بورن ڈیزیزز ہیں، وبائی امراض ہیں، اس سے اموات کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اس سے خدشہ بڑھ گیا ہے۔ سیلاب سے جن لوگوں کو بچانا تھا بچا لیا ہے، ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا، ان کو ٹینٹ دے دیے گئے، لیکن سرد موسم سے بچاؤ جو ہے صرف ٹینٹ کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ گرم کپڑے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمبل اور وہ تمام ایسی چیزیں جو کہ ان کو سردی سے محفوظ رکھ سکیں، اس کی اشد اس وقت ضرورت ہے۔ ان کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، ان کی اب سردیاں آ جائیں گی، سرد موسم کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں، مزید بیماریاں پھوٹنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے، ان بیماریوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہوگا، یہ وہ سوچنے کا کام ہے جو کہ ان کی بحالی کے لیے کیے جانا چاہیے، اور اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ جو کہ ضلع انتظامیہ ہے وہاں پہ نقصان کا تخمینہ لگا رہی ہے، اندازہ لگا رہی ہے کہ کتنا نقصان ہوا، کس کا گھر بار، مال مویشی، اناج، کس کی زرعی اراضی کتنا نقصان ہوا، اور اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ پھر کمپنسیٹ کیا جائے گا یا پیسے دیے جائیں گے، اس کا جو ہے وہ متبادل فراہم کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزوں میں کہیں بہت زیادہ دیر ہو جائے، کیونکہ لوگ اس وقت منتظر ہیں، لوگوں کے لیے جو امداد کرنے والے لوگ ہیں وہی واحد آسرا بھی ہیں، اللہ کے بعد اوپر نیچے جو لوگ کرنے والے ہیں، جن کے اندر سکت ہے، جو کر سکتے ہیں، وہی ان کی آخری امید بھی ہیں، تو ان لوگوں کی امید کہیں ایسا نہ ہو کہ دم توڑ جائے۔ جاوید اکبر صاحب مزید اس کے اندر بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو بحالی ہے یا مکان کی جو تعمیر ہے، کیا کوئی ایسا سٹرکچر بھی آپ اس کے اندر متعارف کروا رہے ہیں کہ کسی نقصان سے، یا کچے مکان تھے ان کے جو بہ گئے، اب ایسا سٹرکچر بنا دیں ان کے لیے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں؟ جہاں تک ریکنسٹرکشن کا تعلق ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو حکومت ہے اس وقت ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور اپنی جو پرفارمنس ہے وہ یہاں پہ ان کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اب تک یہ پاکستان کے تاریخ کا بڑا سانحہ تھا، اور اسی طرح پاکستانیوں نے ایک تاریخ رقم کی کہ وہ اپنے متاثرہ بھائیوں کے ساتھ جو ہے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوئے، اور ان کے دکھ درد کو شیئر کیا، ان کو ریکور کرنے کی کوشش کی۔ اور چونکہ ریکنسٹرکشن کا عمل الحمدللہ اس وقت بہت سارے مساجد، مدارس لیول پہ اور بڑے اداروں نے ان ریکنسٹرکشن کا آغاز کر چکے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، چونکہ ہم بیسک نیڈز کے پرووائڈ کرنے میں اس وقت لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو ایٹ لیسٹ بیماریوں سے نکالا جا سکے، ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے، ان کو سردیوں سے ایٹ لیسٹ محفوظ کروایا جا سکے۔ تو میں اس وقت آپ کے اس پوائنٹ سے یہ تمام جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں، جتنے بھی اتھارٹیز ہیں، اسپیشلی ہماری گورنمنٹ کو پروویژنل لیول پہ، وفاقی لیول پہ، سب کو
فرنٹ پہ آنا چاہیے اور ان کی جو ریکنسٹرکشن کے عمل ہے اس میں فلی پارٹیسپیٹ کر لینا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ممکن ہوگا کیونکہ بہت بڑا لاس ہے اور جیسے کہ مور دین 22 لیکس گھر جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ کسی فرد واحد کا یا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو ریکور کر سکے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. جاوید اکبر، چیئرمین اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ظہور احمد لوہار، معروف فوک سنگر تھے ہمارے ساتھ. آپ نے پروگرام میں بات کی اور دونوں نے اپنے اپنے طور کے اوپر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر سیلاب متاثرین کی جس حد تک امداد یا اس کی کوشش کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں پلیج بھی کیا اور یہ عنقریب ان چیزوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا ہے. پکار پاکستان کی اس کی وجہ اور اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کی آواز اور ان کی پکار آپ تمام لوگوں تک پہنچائی جائے، دکھائی جائے، کیونکہ ایسی صورتحال میں اب وہ موقع ہے جب ان کی پریشانیاں، ان کی تکالیف میں مزید اضافہ ہوگا. سرد موسم ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سرد موسم کے اندر ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی، ان کے چیلنجز مزید بڑھیں گے اور یہ وہ وقت ہے جب ان کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے. جلد از جلد مکانات کی تعمیر، جلد از جلد ان کی بحالی، جلد از جلد ان تک جو ہے وہ گرم کپڑوں کی فراہمی، ان تک خوراک کی فراہمی اور خاص طور کے اوپر ان کی جو صحت ہے اس کی خیال رکھنے کے حوالے سے میڈیکل ٹیمز کی وہاں تک رسائی بہت ضروری ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اگر کی جاتی ہیں جلد از جلد تو ان لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے گا، کم کیا جا سکتا ہے، ان کو بچایا جا سکتا ہے. وگرنہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اور یہی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو دوسری جو لہر ہے اموات کی یا متاثر ہونے والے لوگوں کی اس کا آغاز ہو گیا ہے اور اس دوسری لہر میں اگر یہ تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آئے، یہ لوگ تمام متاثر ہوئے تو کوئی وبائی امراض سے اپنی جان کی بازی ہارے گا، کوئی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار جائے گا اور مناسب خوراک اور خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ حاملہ خواتین ہیں، وہ بچے جن کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے غذائی قلت کا شکار ہو کے دیگر جو بیماریاں ہیں یا دیگر جو پیچیدگیاں ہیں اس میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں. ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آئیں گے ٹھٹا کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں لوگوں کی پکار کیا ہے، وہاں اب سیلاب کا پانی اتر گیا لیکن اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے، یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. سیلاب نے صوبہ سندھ کو شدید متاثر کیا اور یہاں پہ سیلاب کا پانی 700 جو دریائے سندھ، اس کے بعد منچھر جھیل، اس کا اوور فلو ہونا جس کی وجہ سے کئی علاقے زیر آب آئے. ٹھٹا ان میں ایک ہے جو کہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہاں پہ جو کچے کے 3700 گاؤں تباہ ہو گئے. لوگوں کی جو اراضی تھی وہ اس میں ڈوب گئی، مکان بہہ گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. معیشت کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے اس سیلاب کے اندر. سندھ کے اعداد و شمار مختلف ہیں، لوگوں کی جو زخمی ہونے کی، مکان بہہ جانے کی، لیکن مجموعی طور کے اوپر یہاں پہ جو اجناس پیدا ہوتی تھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اس وقت یہاں ٹھٹا میں بحالی کا کام کس حد تک جاری ہے یا یہاں پہ بھی سست روی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تازہ گل نمائندہ نیوز ٹھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تازہ گل صاحب، یہ فرمائیے گا ذرا کہ یہاں ضلع ٹھٹا کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے سیلاب سے؟ جی بالکل رئیس صاحب، ضلع ٹھٹا کے حوالے سے بتاؤں تو یہ دریائے سندھ جو ہے ٹھٹا کا علاقہ ڈرون اسٹریم میں آتا ہے. جو سیلاب کا پانی ہو یہ سارا یہاں سے ہی جاتا ہے سمندر کی جانب، جس میں ٹھٹا سجاول سے ہوتا ہوا کیٹی بندر تک جا کر چلتا ہے. اگر پانی نہیں ہوتا ہے تب بھی یہاں کے لوگ جو ہے تباہی کا شکار ہوتے ہیں. اگر سیلاب آتا ہے تب بھی ان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سیلاب کی صورتحال اگر آپ کو بتانا تھا تو ضلع ٹھٹا کا جو 190 کلومیٹر ہے، جو کوٹری ٹنڈو آفس شاہ سے شروع ہوتا ہے دریا سندھ کا علاقہ کیٹی بندر تک 190 کلومیٹر ہے، اور اس کے اندر جو 3700 جو ہے گاؤں ہے وہ مکمل طور پر صفائی استی سے مٹ گئے. جبکہ اس کچے کے علاقے میں تقریباً لاکھوں ایکڑ جو فصلیں جو کاشت تھی، جس میں کیلا تھا، گندم، چاول، سبزیاں، یہ سب تباہ ہو گئی. جبکہ اس کے علاوہ جو یہاں کچے کے جو لوگ تھے جن کا روزگار تھا، جو وہاں لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ گزر
सफर कर रहे थे वो भी इनका खत्म हो गया। तकरीबन 1.5 लाख लोग जो इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं और इंतजामिया ने इनको पहले तो रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद जो इंतजामिया की जानिब से जिला ठट्टा के जो 4 तहसीलें घोड़ाबाड़ी, ठट्टा, मीरपुर, साकरो, केटी, बंदर, यहाँ 32 तकरीबन रिलीफ कैंपें कायम की गई थी जहाँ इनको ठहराया गया। अच्छा ताज़ा गुल साहब, इनकी बहाली के लिए अब क्या किया जा रहा है? आपने जैसे बताया ज़रई अराज़ी थी, यहाँ पे केला था, गंदम था, चावल था और दीगर जो अजनास थे, ये काबिल काश्त अब रही हैं ये जगहें, या फिर ये सैलाब की वजह से ये ज़रई अराज़ी मुतासिर हुई है? और उम्मीद है कुछ कि कब तक यहाँ दोबारा काश्तकारी शुरू हो सकेगी? जी देखिए, अभी रईस फरीद साहब, अभी जो पानी तो कच्चे से उतर गया, लेकिन अभी पानी मौजूद है, कहीं थोड़ा, कहीं बहुत, कहीं ज़्यादा पानी मौजूद है। मुतासरीन की तो वापसी का सिलसिला एक शुरू हो गया है, ताहम उनके घर जो है तबाह है, वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ जो अपने घर बना रहे हैं और यहाँ कैंपों में रहकर या बंदों पे रहकर वो भी तंग आ चुके हैं और मजबूरन वो जा रहे हैं अपने तबाहशुदा जो आशना हैं उनके वहाँ रहने के लिए। तो बाली के हवाले से इंतजामिया ने यहाँ सूबाई हुकूमत की हिदायत पर जो है डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफ अली कादरी ने एक इजलास की सदारत की। उसमें ये बताया गया कि 5 नुमाइंदे होंगे जो सर्वे करेंगे, जिसमें पीडी में रेवेन्यू, मुख्तियारकार और इलाके का जो यूनियन कौंसिल का जो सेक्रेटरी का वो गांव-गांव जाकर जो भी नुकसान हुआ है उनका सर्वे किया जाएगा, कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है सिंध हुकूमत को। नहीं, इसमें तो लेकिन वक्त लगेगा ना, इस सारे अमल में तो वक्त लगेगा। फौरी तौर पे बहाली के लिए क्या किया जा रहा है? ये तो जब सर्वे होगा उसके बाद रिपोर्ट जमा होगी, लेकिन लोगों के लिए अभी सर्दी है, लोगों के लिए बीमारियां हैं, लोगों के लिए खुराक है, लोगों के लिए उनकी ज़रई अराज़ी है या उनका अनाज है, ये उनको कैसे दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफ अली कादरी से मेरी बात इस हवाले से हुई थी, तफसीलाती बात। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हम जो मुतासरीन जो वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है तो हम उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम उनको राशन वगैरह भी दे रहे हैं और टेंट भी दे रहे हैं रहने के लिए। और इसके अलावा जो वबाई अमराज का मसला चल रहा है उनके लिए उनको मेडिकल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ताहम इंतजामिया तो अभी इतना ही कर सकती है क्योंकि उनके पास अभी तक इनके वसाइल नहीं है, इतने फंड नहीं है। जब तक सिंध हुकूमत उनको फराहम करेगी तभी जाके ये मुकम्मल बाल होंगे। बाली के में काफ़ी वक्त लगेगा, ऐसे नहीं है कि बस अभी सर्दी शुरू होने वाली है कि एकदम हो जाए, तो इसमें टाइम लगेगा। वही बेचारे बैठे हुए हैं, अभी भी काफ़ी हज़ारों की तादाद में मुतासरीन जो बैठे हुए हैं बंदों पर, फासली बंदों पर, और परेशान हाल कि हम अपने घर किस तरह बटाए, हुकूमती इमदाद के मुंतजर है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जिला ठट्टा में जो है सैलाब तो अपनी जगह बारिशों ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचा दी। 11 अफराद जो है हमारे पास जिला ठट्टा में जो बारिशों और तूफ़ानी सैलाबी पानी आने से जमपीर का जो इलाका है वहाँ कोयले के काम में तकरीबन 9 अफराद तो उसी के अंदर पानी जाने से वो डूब कर हलाक हो गए और उन तमाम अफराद का ताल्लुक के भी किया था। इस तरह गारों के इलाके में भी जो है पहाड़ी से पानी आने से गारों नंबर 1, 2 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ताज़ा गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये जो तफसीलात थी ये बताई। फ़ंड्स अगर नहीं है तो सिंध हुकूमत यकीनी तौर के ऊपर उसको चाहिए कि फ़ंड्स जल्द अज जल्द रिलीज़ करे ताकि मुतासरीन की बहाली का अमल तेज़ किया जा सके, क्योंकि बहाली में जितना वक्त लगेगा उतना ज़्यादा ये मामला पेचीदा होता चला जाएगा और लोगों की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।